السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Welcome my dear sisters. ہم پڑھ رہے پارہ 28 سورۃ الحشر، آیت 10 سے تلاوت ہوگی انشاءاللہ۔ آپ سب قرآن کھول لیجئے، میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحشر آیت 10 onwards۔ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. صدق اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین. Once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Para 28 سورۃ الحشر. انشاءاللہ آج آپ لوگ ریڈی ہو جائے بہت سی حدیثیں لکھنے کے لیے، بڑی پیاری پیاری حدیث مہاجر اور انصار کے بارے میں۔ کل ہم پڑھ رہے تھے آیت نمبر 9 کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو شخص وہ بچا لیا گیا شح سے، ہرس سے، گریڈ سے، جو اپنے نفس کو بچا لے شح اور گریڈ سے، پھر وہی لوگ، وہی فلاح پانے والے ہیں، وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو سکسیس منترا اللہ تعالیٰ نے یہاں ہم کو دے دیا۔ اور کیا ہے یہ شح؟ لکھ لیجئے، کویشچن لکھ لیجئے، اس شح کو سرکل اور انڈرلائن کر لیجئے۔ شح کا میننگ ہوتا ہے شدید ہرس، شدید ہرس اور شدید کنجوسی، بخل۔ شدید ہرس اور شدید کنجوسی، دیٹ از بخل۔ انگلش میں کہیں گے ایکسٹریم گریڈ
and extreme stinginess, कंजूसी. तो ये लालच और कंजूसी ये कहाँ होता है? दिलों में होता है ना? और ये बहुत शदीद किस्म की होना, यानी बहुत ज्यादा लालच, बहुत कंजूसी, ये जिसके दिल में होता है तो वो उसके दिल का क्या है? शुह है, ये दिल की बुराई है. अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो इन बुराइयों से अपने आप को बचा ले तो वो कामयाब हो गया. अब कैसे बचाए अपने आप को इससे? तो इसकी मिसाल हमको मुहाजिरीन और अंसार के वाकयात और हदीस से मिलेगी. तो ये वाकयात और ये हदीस हम अपने आप पर अप्लाई करेंगे. हम ये नहीं सोचेंगे कि हम थोड़ी ना मुहाजिर है या अंसार है, या हमने थोड़ी ना हिजरत करनी है, जंगों में जाना है. तो हमारा मकसद क्या होगा कि हमें अपने आप को किससे बचाना है? किससे? ग्रीड और कौन? कंजूस। ग्रीड और कंजूसी, वो वर्ड भी हम यूज करेंगे ताकि हम कुरानिक वर्ड से क्या हो जाए? मानूस हो जाए, अकस्टम्ड हो जाए. अब ये देखिए कि मुहाजिरीन सब कुछ छोड़ छाड़ कर आए थे, अंसार ने उनको वेलकम किया था, अपने घरों में अपने दिलों में जगह दी थी. और जब मुहाजिरीन को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो माले फे में से डिस्ट्रीब्यूट किया, तो क्या अंसार को ये देखकर जलन हुई कि हमको क्यों नहीं मिला? नहीं हुई. क्या उनको लालच हुई कि इनको मिला, हमको भी मिलना चाहिए था? लालच नहीं हुई. क्या वो कंजूस थे? बिल्कुल नहीं. उन्होंने तो अपने घर, अपने दिल, अपने बिजनेसेस, अपने गार्डन्स, सब कुछ शेयर किए मुहाजिरीन के साथ. तो फिर यहाँ से हमें समझ आ रहा है कि ये अंसार जो थे उनके दिल कितने बड़े थे, उनके दिलों में कितनी वुसअत थी, कितना रहम था. They had such beautiful hearts full of mercy and love. तो इंशाल्लाह ये हमको यहाँ से सीखना है. अब हदीस हम देखेंगे इंशाल्लाह. शुह के बारे में हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शुह से बचो, शुह से बचो, कौमा, शुह ही शुह ही ने तुमसे पहले लोगों को हलाक किया. क्या फरमाया? शुह से बचो, इस शुह ही ने तुमसे पहले प्रीवियस लोगों को हलाक किया, कौमा, उसी ने उनको एक दूसरे के खून बहाने पर उकसाया. शुह ही ने उनको एक दूसरे के खून बहाने पर उकसाया, कौमा, जुल्म पर आमादा किया, कता रहमी करवाई. तो कितनी बुराइयां हैं इस शुह में. ठीक है, एक और हदीस लिख लीजिए. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान और शुह, ईमान और शुह किसी के दिल में जमा नहीं हो सकते. क्या दो चीजें किसी के दिल में जमा नहीं हो सकती? ईमान और शुह. ये कंजूसी, ये लालच किसी के दिल में जमा नहीं हो सकती. What does that mean? Kindly share the screen. इसका मतलब है कि जहां ईमान है वहां लालच की कोई गुंजाइश नहीं. ईमान कहाँ होता है? जबान पर या दिल में? दिल में। दिल में. तो जिस दिल में ईमान है उस दिल में अल्लाह पर तवक्कुल है.
और जिसका अल्लाह पर पूरा भरोसा है, क्या उसके दिल में लालच कंजूसी आ सकती है? नहीं आ सकती। और अगर फिर लालच और कंजूसी नजर आए किसी मोमिन में, तो व्हाट डज दैट प्रूफ कि उसका ईमान कितना है? कितना ईमान है फिर उसके पास? अगर कोई मोमिन आप हमको नजर आए, और किसी और को नहीं जज करना है, हम खुद को ही देखें कि अगर मेरे अंदर लालच या कंजूसी नजर आ रही है, तो फिर मेरे अंदर ईमान कितना बचा है? बहुत कम, डामाडोल। ना के बराबर। यू आर राइट। नेक्स्ट हदीस। अच्छा, ये सब हदीसों पर हम अपने आप को टेस्ट करेंगे, हाँ, किसी को और को नहीं टेस्ट करना है। जा जा के हम किसी को लेक्चर नहीं देंगे। We will check ourselves and we will correct ourselves, इंशाल्लाह। नेक्स्ट हदीस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो खसलतें, दो क्वालिटीज, दो खसलतें हैं जो मुसलमान के अंदर जमा नहीं हो सकती। दो खसलतें, दो क्वालिटीज जो मुसलमान के अंदर जमा नहीं हो सकती। नंबर 1, बुखल, कंजूसी। नंबर 2, बदखुल्की, बदखुल्की, बैड कैरेक्टर, बुरे अखलाक। तो या तो तुम मुसलमान हो या कंजूस हो, या तो तुम मुसलमान हो या तो तुम बद अखलाक हो। अगर बद अखलाक हो तो मुसलमान नहीं हो सकते, अगर कंजूस हो तो मुसलमान नहीं हो सकते, अगर लालची हो तो मुसलमान नहीं हो सकते। तो ये कितने अच्छे पैरामीटर्स है, हम अपने आप को चेक करेंगे इंशाल्लाह। अब चलते हैं अंसार और मुहाजिरीन की बहुत सी बातें हम करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, अब क्या हुआ था कि जब अंसार, जब सॉरी मुहाजिर हिजरत करके मदीना आए, आपको मालूम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बीच ब्रदरहुड का बॉन्ड बनाया था। हर एक अंसार के साथ एक मुहाजिर की जोड़ी बना दी थी कि यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ दिस ब्रदर ऑफ योर्स। तो उसी के बैकग्राउंड में ये हदीस देखिए, सही बुखारी शरीफ की हदीस है कि ये जो अंसारी थे, अंसारियों ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे खजूरों के बागात हम में और हमारे मुहाजिर भाइयों में तकसीम कर दीजिए। क्या कहा अंसारियों ने कि हम हमारे हर अंसारी के पास, जिसके पास गार्डन था मदीना में, और इन लोगों के पास स्पेशली कौन से गार्डन्स हुआ करते थे मदीना में? खजूर के गार्डन्स। तो क्या कहा अंसारियों साहबियों ने कि आपने मेरी जोड़ी इस मुहाजिर भाई के साथ बनाई है ना, तो आप ऐसा कीजिए, मेरा ये गार्डन, इसे मेरे और मेरे इस मुहाजिर भाई के बीच आप तकसीम कर दीजिए, आप डिवाइड कर दीजिए, आधा इसको दे दीजिए, आधा मुझे दे दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, फरमाया नहीं, ये कैसे हो सकता? तो फिर फरमाया सुनो, ऐसा करो कि काम काज तुम करो, काम काज तुम करो, और जो भी पैदावार होगी उसमें हमको शरीक कर लो। मुहाजिर भाइयों ने कहा कि हम क्या करेंगे, आपके गार्डन में हम भी काम करेंगे, आप भी काम करो, फिर जो फ्रूट्स आएंगे उसमें पैदावार में हम क्या करेंगे, तकसीम, शेयर कर लेंगे। तो अंसारियों ने कहा कि हमको मंजूर है, खुशी से मंजूर है। तो ये थी उनके उनके बड़े दिल। कोई तो अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर दीजिए।
हम्म, एक और हदीस देखिए। अभी एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बहुत सा माल मिला, तो देखिए ये जो बनु नजीर का वाकया था, ये फेक का माल आपने किसको दे दिया? मैक्सिमम मुहा मुहाजिरीन को दे दिया, राइट। अब अभी सही बुखारी की रिवायत है कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसारियों को बुलाकर फरमाया, मैं बहरीन का इलाका, बहरैन पता है ना, बहरैन का इलाका तुम्हारे नाम लिख देता हूं। तो अंसारी साहबियों ने कहा, या रसूलल्लाह, जब तक आप हमारे मुहाजिर भाइयों को भी उतना ही ना दे तो हम इसे नहीं लेंगे। देखिए, अब इस बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको देना चाहते थे? अब नेक्स्ट टाइम अंसारी साहबियों को। तो उन लोगों ने क्या कहा कि नहीं, जितना आप हमको दे रहे हो उतना मुहाजिर भाइयों को देंगे तो ही हम लेने को तैयार है। सुभान अल्लाह। अदरवाइज वो ये भी कह सकते थे कि हाँ ठीक है, लास्ट टाइम आपने मुहाजिरों को दिया था तो ये बार आप हमको दे दो। नहीं, कोई लालच नहीं था उनके अंदर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, अच्छा सुनो, अगर तुम नहीं लेते तो देखो, आइंदा भी आइंदा भी सब्र करते रहना। मेरे बाद ऐसा वक्त भी आएगा कि औरों को दिया जाएगा और तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। क्या फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अभी तुम नहीं ले रहे हो, सब्र कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन बाद में भी सब्र करना, हो सकता है कि तुमको बाद में भी ना दिया जाए। क्योंकि हदीस ओवर, क्योंकि हमारे साथ ऐसा होता है ना कि कभी हम सब्र कर लेते हैं और बड़ा दिल करके कहते हैं कि अच्छा उनको दे दो, फिर नेक्स्ट टाइम भी हमको नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, तो फिर हमारे दिलों में क्या आने लगती है? जलन आने लगती है, हसद होने लगता है। दैट इज वाई, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल और नेचुरल है। लेकिन इन अंसारियों के दिलों में कोई हसद जलन नहीं था, और इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी तारीफ इन आयतों में कर दी। अब देखिए, नेक्स्ट आयत पे जाना है और उसके बाद उसकी हदीस पढ़ूंगी इंशाल्लाह। हाँ, नहीं, एक दूसरी हदीस छोटी सी है, लिख लीजिए। सही हदीस का मफहूम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके पास कमी जिसके पास कमी और किल्लत हो, कमी और किल्लत हो, खुद को जरूरत होते हुए खुद को जरूरत होते हुए भी वो सदका करे। जिसके पास खुद कमी और किल्लत हो, खुद को जरूरत होते हुए भी वो सदका करे, तो उसका सदका अफजल और बेहतर है। उसका सदका अफजल और बेहतर है। हदीस होगा, कितनी प्यारी हदीस है। जरा रिपीट कर दीजिए चांद आंटी प्लीज। हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास कमी और किल्लत हो, खुद को जरूरत होते हुए भी वो सदका करे, तो उसका सदका अफजल और बेहतर है। हदीस ओवर। या हाउ स्वीट, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे आपको पता है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है कि कितना सदका किया करते थे। और एक मर्तबा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वे तबूक के वक्त सदका करने का हुक्म दिया, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु कितना लेकर आए थे माल? अपना सारा माल लेकर आ गए थे। तमाम सारा का सारा माल लेकर
हाजिर हुए। पूछा हाँ, और आपको पता है कि उस दिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का सदका ज्यादा था, वो भी लेकर आए थे। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पूछा? ये नहीं पूछा कि आज किसका सदका ज्यादा है, बल्कि क्या सवाल पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? आज क्या छोड़ के आए हो? ए अबू बकर, कुछ बाकी भी रख कर आए हो? आज क्या घर छोड़कर आए हो? तो जवाब दिया, अल्लाह और उसके रसूल को बाकी रख कर आया हूँ। और उस दिन भी हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सोच रहे थे कि आज मैं बाजी मार जाऊंगा, लेकिन उस दिन भी कौन आगे रहे? हजरत हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, है ना। अभी ये वाकया तो हम सबको मालूम है। अभी एक और वाकया लिख लीजिए। गजवे सॉरी, गजवा नहीं है, जंगे यरमुक का वाकया है। आपको पता है जंग वो जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक नहीं हुए थे, क्योंकि ये बाद का वाकया है, आपके बाद का। तो जंगे यरमुक में हजरत इक्रिमा रज़ियल्लाहु अन्हु, कौन थे इक्रिमा? अबू जहल के बेटे। हाँ, तो जंगे यरमुक में हजरत इक्रिमा रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके साथियों के साथ ये वाकया पेश आया कि मैदानी जिहाद में इतने जख्म आए थे और वो लोग रेत और मिट्टी में, जख्मों में भरे मिट्टी में पड़े हुए थे, इक्रिमा रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके साथी। और इतने जख्म थे, कराह रहे थे, तड़प रहे थे, और सख्त तेज धूप पड़ रही थी, क्योंकि ये लोग खूब जख्मी थे। और रेत कैसी थी? रेत भी चटके मार रही थी, लेकिन जख्म ऐसे थे कि उठकर खड़े नहीं हो पा रहे थे, तड़प रहे थे। प्यास की वजह से उनका हलक बिल्कुल सूख गया था। इतने में एक मुसलमान कंधे कांधे पर मश्क पानी की मश्क लटकाए हुए आता है और इन जख्मी मुजाहिदों के सामने पानी पेश करता है। लेकिन एक साहबी कहते हैं कि पहले उसको पिलाओ। तो फिर वो पानी का मशकीजा लेके उसके पास जाते हैं, तो वो कहते हैं कि पहले उसको पिलाओ, तीसरे को। तो पहले ने कहा दूसरे को पिला दो। दूसरे के पास गए, वो भी इतने प्यासे थे, बोले नहीं पहले तीसरे को पिलाओ। अभी तीसरे तक पहुंचे भी नहीं थे कि वो तीसरा शहीद हो जाता है। तो सोचते कि ये तीसरा तो शहीद हो गया, तो फिर दूसरे के पास आते हैं कि उस प्यासे को पिलाया जाए, तो वो भी शहीद हो गए। तो फिर पहले के पास आए, तो वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह ताला उन बुजुर्गों से राजी और वो उनसे राजी। देखिए, मौत सामने है, हालात ऐसे हैं, पानी मिला तो पी लेंगे ना, कोई भी इंसान, नॉर्मल इंसान क्या करेंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया? अपने भाई को तरजीह दी। और ये सारे सच्चे वाकयात हैं, और वो भी इंसान ही थे हमारी तरह। तो बहुत बड़े लेसन से हमारे लिए कि हम अपने अखलाक को क्या करें, बिल्कुल ऊंचा और बुलंद करें। एक और हदीस आपको पता है, ये वाली भी सही बुखारी की रिवायत है। और देखिए, ये सारी हदीसों में वाकयात मिल रहे हैं हमको, ठीक है ना। सही बुखारी में है कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सख्त हाजतमंद हूँ, बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खिलवाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर पे आदमी भेजा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में तमाम अज़वाज मुताहरात से जवाब मिला कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है घरों में, इनको क्या खिलाए। ये मदीना के शुरू का दौर था, हाँ।
بعد میں تو اللہ کا شکر ہے کافی مال آ گیا تھا، شروع کا دور بہت ڈیفیکلٹ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آدمی کو بھیجا دوسرے گھروں میں صحابیوں کے گھر پہ کہ کسی کے پاس کچھ ہو. نہیں ملا. پھر لوگوں سے کہا کہ آج کی رات اس مہمان کو کون اپنے گھر رکھے گا؟ تو ایک انصاری صحابی اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا حضور میں انہیں اپنا مہمان رکھوں گا، اور اپنے گھر لے گئے. اپنی بیوی صاحبہ سے کہا دیکھو یہ کیا کہا اپنی بیوی صاحبہ سے؟ کسی کو معلوم ہے یہ اسٹیٹمنٹ؟ انہوں نے جا کر اپنی بیوی صاحبہ سے کیا کہا؟ آپ لائٹ بجھا دو. وہ نہیں قصہ. نہیں، وہ بعد میں، ہاں وہی قصہ ہے، ہاں، اینڈ ایسی وہی قصہ ایکٹنگ ہے. کرے بٹ گے بٹ ویٹ جیسے. ویٹ 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 اوکے ویٹ اوکے. یو آر رائٹ. لیکن پہلے وہ جا کے اپنی بیوی صاحبہ سے کیا بولے؟ جاننٹ یو آر رائٹ، لیکن سن لیجئے پہلے، اور آئی ایم ریڈنگ اٹ فرام صحیح بخاری. اوکے، پہلے انہوں نے جا کر اپنی بیوی صاحبہ سے کہا دیکھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہے. یو سی دا ڈفرنس. انہوں نے یہ کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، اور آج چاہے ہمیں کچھ بھی کھانے کو نہ ملے لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان یہ بھوکے نہ رہنے پائے. سمجھ آئی بات؟ تو کہنے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے نا. اب آپ بولیے پھر کیا ہوا؟ پھر وہ پوچھا کہ بچوں کے لیے کچھ کھانا ہے. تو شوہر نے وہ صحابہ اکرام نے لائٹیں بجھا دی اور پھر ایسی ایکٹنگ کی جیسے کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں تاکہ وہ مہمان کو بھی کھلا سکے. سم تھنگ لائک دس. آئی ایم ناٹ ٹو شیور. یس یو آر رائٹ، نو پرابلم. مین جسٹ آپ نے برابر بول دیے. تو ابھی میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں پھر سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات مجھے بہت ٹچ کی کہ انہوں نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ یہ میرے نہیں، یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہے. تو اب بیوی صاحبہ بھی کچھ نہیں بولے گی، رائٹ؟ تو بیوی صاحبہ نے کہا آج گھر میں بھی برکت ہے. دیکھو فرق پڑ گیا. حالانکہ گھر میں کھانا بہت کم تھا، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو بیوی صاحبہ نے کہا آج گھر میں بھی برکت ہے، بچوں کے لیے کچھ ٹکڑے رکھے ہوئے ہیں. یہ برکت ہے، گھر میں بچوں کے لیے کچھ کھانے کے ٹکڑے رکھے ہوئے ہیں. ان انصاری صحابی نے فرمایا اچھا بچوں کو تو بہلا پھسلا کر بھوکا سلا دو، اور ہم تم دونوں اپنے پیٹ پر کپڑا باندھ کر فاقے سے رات گزار دیں گے. کھاتے وقت چراغ بجھا دینا تاکہ مہمان یہ سمجھے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں اور دراصل ہم نہیں کھائیں گے. ایز شی سیڈ ایکٹنگ کریں گے. چنانچہ مینس ایکچولی انہوں نے پھر ایسا ہی کیا. کیا کیا؟ بچوں کو سلا دیا اور مہمان کو کھلاتے وقت چراغ بجھا دیا تاکہ وہ سمجھے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں. جب یہ انصاری صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نیکسٹ ڈے آئے ریٹرن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے اور اس کی بیوی کے رات کے عمل سے اللہ تعالی خوش ہوا اور ہنس دیا. یہ حدیث کے آخری الفاظ ہے. کیا فرمایا؟ کہ اس صحابی اور اس کی بیوی کے رات کے عمل کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوا اور اللہ تعالیٰ ہنس دیے. ہاؤ سویٹ از دیٹ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم پڑا؟ چراغ بجھا دیے، ایکٹنگ کیے. وہی کے ذریعے نہ. وہی کے ذریعے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نہیں معلوم پڑا، اور کس نے دیکھا اور کون خوش ہوا اور کون ہنس دیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. ہاؤ سویٹ از دیٹ. تو کوئی ہماری قربانی
اللہ سے چھپی نہیں ہے۔ دیکھیے وہ کون صحابی تھے، ہم کو ادھر ان کا حدیث میں نام بھی نہیں ملتا ہے، نہ ان کی بیوی صاحبہ کا نام ملتا ہے اور نہ وہ مہمان کا نام ملتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوئے کہ ان کا ذکر آج ہم یہاں بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں جس کا نام ہم نہیں جانتے۔ کین وی امیجن ان کا کیا درجات بلند ہوئے ہوں گے اس دن اس ایک عمل کے ساتھ۔ اور یہ چانس کتنے لوگوں کو ملا تھا، لیکن کس نے چانس گریب کر لیا، وہ اپارچونٹی جس نے گریب کر لی اس کے درجات بلند ہو گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت سے لوگوں کو پوچھا تھا۔ تو اس طرح ہم بھی اپارچونٹیز نہیں کھوئیں گے انشاءاللہ۔ ابھی صحیح مسلم میں سیم یہی روایت ہے، اور اس میں ان انصاری صحابی کا نام حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بتایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، چلے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اور یہ والی حدیث آپ نے لکھ لی نا؟ ایک اور حدیث تھی، جو اپنے نفس کی بخیلی، حرص اور لالچ سے بچ گیا اس نے نجات پا لی۔ لکھ لیجئے، یہ ورڈنگز الگ ہے۔ کیا ہے حدیث کا مفہوم؟ کہ جو شخص اپنے نفس کی بخیلی، حرص اور لالچ سے بچ گیا اس نے نجات پا لی۔ کیا ہوتی ہے نجات؟ فریڈم، کس سے فریڈم؟ آگ سے، آگ جہنم سے، سے۔ جہنم کی آگ سے، انشاءاللہ۔ تو پھر ہم کو بہت زیادہ اس پر کام کرنا ہے، کیونکہ یہ کیا ہے، یہ خصلتیں ہمارے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہے کہ نہیں بھری ہے؟ چلے ابھی یہ اس میں کون، ہاں آفٹر وی ہیو کم انٹو قرآن کوشش کرتے یہ سب چھوڑ دینے کی۔ الحمدللہ۔ دیکھیے ابھی اس کے لیے ہم کو کرنے کے کام بھی مل رہے ہیں حدیث کے ذریعے، کہ کیسے ہم اس شوہ کو کم کریں۔ چاہیے ہم کو؟ لکھ لیجئے پلیز۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹی سی حدیث ہے، جس نے زکوٰۃ ادا کی، نمبر ڈال دیجئے، نمبر 1، جس نے زکوٰۃ ادا کی، نمبر 2، مہمان نوازی کی، نمبر 3، اللہ کی راہ کے ضروری کاموں میں، اللہ کے راہ میں ضروری کاموں میں صدقہ دیا۔ 3 کام ملے ہم کو، وہ اپنے نفس کے شح سے بچ گیا، کنجوسی سے، لالچ سے بچ گیا۔ حدیث اوور۔ تو اب ہم کو کرنے کے کام بھی مل گئے پریکٹیکل، کہ کیا کیا کرنا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنی ہے، نمبر 1، مہمان نوازی جس نے کی، نمبر 2، اور اللہ کی راہ میں ضروری کاموں میں صدقہ کیا، اس نے اپنے نف کی شو سے بچ گیا۔ جی الحمدللہ۔ چلے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 10، والذین، اور جو لوگ، جاؤ وہ آئے، من بعدہم ان کے بعد، کن کے بعد؟ لکھ لیجئے، صحابہ اکرام کے بعد۔ والذین جاؤ، اور وہ لوگ جو آئے، من بعدہم صحابہ اکرام کے بعد، بعد سمجھتے ہیں نا، ہم کون ہے سرکل کر کے لکھ لیجئے، صحابہ اکرام۔ تو صحابہ اکرام کے بعد جتنے بھی جنریشنز آئے، تابعین، تابع تابعین، یہ جتنے امام ہمارے گزرے ہیں وہ سب، تو وہ کیا کہتے ہیں، یہ جو نیک بزرگ ہمارے گزر چکے ہیں، صحابہ اکرام کے بعد کی جنریشن،
وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولونا، وہ کہتے ہیں، ربنا، ربنا آ گیا تو دعا سمجھ جاؤ، انہوں نے یہ دعائیں کی، لکھ لیجئے ربنا کے نیچے کی دعا شروع ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے ربنا کا؟ اے ہمارے رب، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب تو بخش دے ہمیں، تو بخش دے ہمیں، لنا ہے نا، اس کے نیچے نا کا مطلب ہم ہوتا ہے، تو بخش دے ہمیں، وہ اور لِإِخْوَانِنَا، اور ہمارے بھائیوں کو بھی بخش دے، ہم کو بھی اللہ تو معاف کر دے، بخش دے، اور ہمارے بھائیوں کو بخش دے۔ کون سے بھائی؟ تو وہ بتا رہے ہم کو کون سے بھائی، دعا میں اسپیسیفکلی بول رہے ہیں، وہ بھائی الذین سبقونا بالاسلامی، الذین وہ لوگ، وہ بھائی، سبقونا جو سبقت جنہوں نے کی، ہم سے پہلے، بالایمانی ایمان میں، سبقت کا مطلب ہم پڑھ چکے نا، سابقون السابقون، فرسٹ کمرز۔ تو اے اللہ تو ہم کو بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جنہوں نے ایمان لانے میں پہل کی، they were the first people to believe۔ صحابہ اکرام کی جماعت was the first جماعت نا جو ایمان لائے، وہ اور لا نہیں، تجعل فی قلوبنا، اور نہیں تو بنا ہمارے دلوں میں، کیا دعا کرتے ہیں؟ ہمارے دلوں میں نہ بنا گلن، کوئی برائی، یہ گلن ورڈ کو ہم دیکھیں گے ڈیٹیل میں۔ گل کا مطلب نفرت بھی ہوتا ہے، کینہ بھی ہوتا ہے، کڑواپن، بٹرنس، ریسنٹمنٹ۔ تو یا اللہ ہمارے دلوں میں ان صحابہ اکرام کے لیے کوئی نفرت، بغض، حسد، کڑواپن نہ آئے، للذین آمنو، کیونکہ وہ کون تھے؟ وہ لوگ تھے جو لوگ ایمان لائے۔ اے ہمارے رب، ربنا، اے ہمارے رب، انک، بے شک تو، رعوف الرحیم، تو بڑا رعوف ہے، تو بڑا رحیم ہے۔ رعوف، دا کائنڈسٹ آف آل، سب سے زیادہ شفقت کرنے والا، کائنڈسٹ آف آل، الرحیم، نہایت رحم فرمانے والا۔ تو جو صحابہ اکرام ہے، ہم کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی بھی صحابہ اکرام کے بارے میں، کسی ایک کے بارے میں بھی کوئی غلط بات، کسی کے بارے میں ہمارے دل میں نہ کوئی برائی آئے، نہ جلن، نہ حسد، نہ ہم کسی کو جج کرے کہ وہ صحابی نے ایسا کیوں کیا، ان کو ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر آپ کو پتا ہے کہ کون سے ایسے دو موقع تھے جب صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تھی؟ دو موقع بتائیے، ون بائی ون۔ صلح حدیبیہ میں، سوریا بولو۔ صلح حدیبیہ کے ٹائم پہ جب آپ صلی اللہ ہوں، علیہ جی، صلح حدیبیہ کے وقت ایک انہوں نے بات نہیں مانی تھی، اور دوسری نافرمانی کب ہوئی تھی؟ وہی مانتے آپ بولیے۔ باجی دوسری نے مجھے بھی صلح حدیبیہ کی یاد تھی۔ دوسری نہیں یاد ہے، کوئی بات نہیں، اور کسی کو یاد آ رہی ہے دوسرا وقت؟ نہیں؟ اچھی بات ہے، نہیں یاد آ رہا ہے تو ویری گڈ ہم کو یاد بھی نہیں رکھنا ہے، لیکن ہاں، تبسم بولو، تبسم کو یاد باجی وہ جنگ احد میں ہے۔ ویری مال گڈ، غنیمت یہ کرتے تھے۔ ویری گڈ، ویری گڈ۔ غزوہ احد، دیکھیے غزوہ کو غزوہ بولیں گے، جنگ کو جنگ بولیں گے۔ غزوہ احد میں جن لوگوں کو کہا تھا اس ٹیلے سے نہ اترنا،
لیکن وہ سمجھے جنگ ختم ہو گئی، مال غنیمت جمع کرنے اتر آئے تھے۔ یہ دو موقع ہم کو ملتے ہیں، لیکن ہم کو بالکل ان کو جج نہیں کرنا ہے، بلکہ ہم کو بھی یہ کہنا ہے جو اس آیت میں آیا کہ جو بعد میں لوگ آئے وہ یہی دعا کرے، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب تو ہم کو بھی بخش دے، ہم کو بھی معاف کر دے، ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف کر دے جو ہم سے پہلے سب سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی گل نہ ہو۔ یہی تو ہے کہ ہم ان کو جج نہ کرے، اور ہم یہ بھی نہ کہے کہ اگر ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو ہمارا ایمان کا لیول کتنا ہائی ہوتا، ہمارے لیے بھی عمل کرنا کتنا آسان ہوتا۔ بالکل آسان نہ ہوتا۔ جو ان صحابہ کرام نے کیا ہے وہ ہم کر ہی نہیں سکتے، تو ان لوگوں کا لیول ہائیسٹ لیول ہے۔ تو ہم ہمارے دلوں کو گل سے اور شہ سے کیسے پاک کریں؟ اس کو کہتے ہیں ٹو میک آور ہارٹس بالکل کلین ہارٹس، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جنت میں کون سے دل جنت میں داخل ہوں گے؟ صرف وہی دل جو نفرت، حسد، بغض سے پاک ہوں گے، بالکل چڑیا کی طرح جن کے دل ہوتے ہیں گرم جوش۔ اس کے بارے میں بھی ایک واقعہ حدیث کے فارم میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ایک جنتی شخص آ رہا ہے۔ دیکھیے یہ حدیث ہے، اس کو امیجن کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابھی ایک شخص آئے گا، وہ جنتی شخص ہے، وہ آ رہا ہے۔ تو اس کے بعد جو صحابی آئے سب نے دیکھ لیا کہ یہ تو انہی کی بشارت ہے، جنت کی ان کو بشارت مل گئی۔ اب کیا ہوا؟ سیکنڈ ٹائم بھی سیم چیز ہوئی، پھر سے وہ صحابی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی صحابی، 3 مرتبہ وہ فرمایا۔ تو تو یہ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص، یہ بھی اس جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہ سوچنے لگے کہ یہ کیسا جنتی شخص ہے کہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنت کی بشارت دے رہے۔ تو کہتے کہ میرا دل چاہا کہ میں ان کے پیچھے پیچھے جاؤں۔ وہ ان کے پیچھے پیچھے ان کے گھر تک چلے گئے اور ان سے ریکویسٹ کی کسی طرح کہ کیا میں آپ کے گھر میں رکوں آج؟ تو بولے کہ ٹھیک ہے رکو۔ تو وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ ایسا کیا خاص عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو آپ نے جنت کی خوشخبری دے دی۔ تو وہ کہتے کہ میں ان کے یہاں رکا، دن رات 3 دن تک رکے، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی بھی ایسا خاص عمل تو کرتے نہیں، ہم سب صحابی جیسے نماز، روزہ اور مسجد میں جانا، جہاد پر جانا، جو بھی کام ہے ہم سب کی طرح نارمل کرتے ہیں، تو پھر ان کو کیوں یہ خوشخبری دی گئی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رہا نہیں گیا، اور پھر آخر میں نے ان سے کہا کہ آپ بتا دیجئے آخر وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ کو جنتی بنایا؟ تو وہ صحابی نے کہا کہ میں تو ایسا کوئی خاص عمل نہیں کرتا ہوں، مجھے تو کچھ ایسا یاد نہیں کہ میں ایسا کیا خاص کرتا ہوں۔ اچھا مجھے جنت کی بشارت دی گئی، بٹ آئی ڈونٹ نو۔ پھر وہ کہتے میں نکل گیا، تھوڑی دور نکلا تو پھر مجھے آواز دے کے بلایا اور کہا ہاں میرا ایک عمل سنتے جاؤ، وہ یہ ہے کہ میرے دل میں کبھی کسی مسلمان سے دھوکے بازی،
حسد بغض کا ارادہ بھی نہیں ہوا، میں کبھی کسی مسلمان کا برا چاہنے والا نہیں بنا، اور میں ہر ایک کو دیکھیں ہم لوگ یہ والی حدیث کو ایسے پڑھتے ہیں نا سوریا، کہ میں ہر رات ہر ایک کو معاف کر کے سوتا ہوں. جی باجی. ہاں لیکن آئی ایم ناٹ گیٹنگ دوز ورڈز ہیئر. ٹھیک ہے، حدیث کی بک میرے ہاتھ میں ہے اور اس میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ میرے دل میں کبھی کسی مسلمان سے دھوکے بازی، حسد بغض کا ارادہ نہیں ہوا، میں کبھی کسی مسلمان کا برا چاہنے والا نہیں بنا. یہ سن کر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا بس اب مجھے سمجھ آ گیا کہ آپ کو اس درجے تک پہنچانے والا آپ کا یہ عمل، یہ کوئی آسان عمل نہیں ہے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. سبحان اللہ. اچھا، ابھی آپ لوگوں سے میں نے پرومس کیا تھا کہ میں آپ لوگ کو استغفار کے بارے میں کچھ بتانے والی تھی، اور کیونکہ ابھی یہ آیت بھی آئی ہے کہ یہ دعا، یہ اس دعا میں کس کس کے لیے بخشش مانگی گئی اس آیت میں، آیت 10 میں؟ دیکھیے ذرا، ربنا اغفر لنا، کیا مطلب کس کو بخش دے اللہ؟ اے ہمارے رب. ہم کو. ہمارے بھائیوں کو. دیکھو ہمارے بھائی بعد میں، پہلے کون ہے؟ ربنا اغفر لنا، لنا ہم کو. یعنی ہم ہم کو. کو. تو اس کے لنا کے نیچے 1 لکھ کے ہم لکھ لو، اور پھر اخوانینا کے نیچے 2 کر کے بھائی لکھ دو. تو آپ کبھی نہیں بھولو گے کہ یہ دعا میں سب سے پہلے اللہ تو مجھے بخش دے اور میرے ان بھائیوں کو بخش دے، یعنی صحابہ کرام کو بخش دے. میں نے آپ لوگوں کو 2-3 کلاس پہلے کبھی تو بتایا تھا نا کہ میں آپ سے استغفار کے بارے میں شیئر کروں گی، تو کیونکہ آیتیں ہی ویسی ہے تو کیوں نہ ہم اس کے بارے میں بات کر لیں انشاءاللہ. ہاں، تو یہ کہہ رہی تھی میں کہ جب ہم استغفار کرتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں، اے اللہ تو مجھے بخش دے. تو استغفر اللہ میں یہ ہوتا ہے. کتنی بار کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ 70 to 100 times. کریکٹ، ہم لوگ بھی کرتے ہیں، اور اس کا فائدہ بھی ہم نے پڑھ چکے ہیں کہ استغفار کے کتنے فائدے ہیں، رائٹ؟ تو لیکن اس میں تو استغفار میں ہم نے صرف بخشش کس کے لیے مانگی؟ اپنے لیے مانگی. اب آپ یہ والی دعا دیکھ لیجئے، اور یہ دعا جو اسکرین پر ہے یہ آپ سب کو آتی ہے، کوئی میں آپ کو نئی دعا نہیں سکھا رہی ہوں، لیکن ہم اس کو کمپیئر کریں گے. یہ دعا کیا ہے؟ ربنا اغفر لی. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب تو بخش دے مجھے. نمبر 1 مجھے بخش دے، اوکے، وہ، اور نمبر 2 ولی والدی، نمبر 2 اور میرے ماں باپ، میرے والدین کو بخش دے. ٹھیک ہے، وہ نمبر 3 وللمؤمنین، اسکرین پر دیکھ رہے ہو نا آپ سب لوگ، تبھی سمجھ آئے گا. وللمؤمنین نمبر 3، اور تمام مومنین کو بخش دے. یوم یقوم الحساب، کب بخش دے؟ یوم، جس دن، یقوم الحساب، قائم ہوگا حساب. سو یہ دعا قرآن میں سورت ابراہیم آیت 41 میں ہم کو ملے گی. ابھی ایک ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ تو مجھے بخش دے مجھے بخش دے مجھے بخش دے. اللہ بخش دے گا، اور ہمارے لیے ہر مشکل کے دروازے وہ کھول دیتا ہے استغفار کے ساتھ. لیکن کیوں نہ ہم اس دعا پہ فوکس کریں. اس دعا میں میرے لیے بھی بخشش مانگ رہی ہوں، ساتھ ساتھ میں میرے والدین کے لیے، چاہے وہ
حیات ہو یا گزر چکے ہو، ان کا حق ادا کرتے ہیں ہم. ایکسکیوز می. جب ہم اپنے والدین کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو ہم ان کا حق ادا کرتے ہیں. اور جو بچے ہیں ہم اولاد، وہ اپنے والدین کے لیے بخشش سے بہتر اور کوئی عمل وہ نہیں کر سکتے. دیٹ از دا بیسٹ دے کین ڈو فار دیئر پیرنٹس. تو جب بھی ہم خود کے لیے معافی مانگے، بخشش مانگے، ہم ساتھ ساتھ والدین کا حق ادا کریں. اور نمبر 3، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، تمام مومنوں کے لیے ہم بخشش مانگے. کیا ہم تمام مومنوں کو جانتے ہیں؟ تمام مومنوں کو ہم جانتے ہیں؟ ہم نہیں جانتے. اچھا، یہ تمام مومن میں آپ کو پتہ ہے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری مومن تک، یعنی پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر، تمام مومن اس میں آ گئے. کین یو امیجن دا نمبر آف مومن وی آر پریئنگ فار؟ سبحان اللہ. تو ہم نے صرف اپنے لیے نہیں، صرف اپنے والدین کے لیے نہیں، تمام مومنوں کے لیے بخشش مانگی. اب آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم کسی اور کے لیے دعا مانگتے ہیں تو ہمارے لیے دعا کون مانگتا ہے؟ فرشتے. تو ہم نے اس دعا میں فرشتوں کو بھی شامل کر لیا کہ اب فرشتے بھی ہمارے والدین کے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں اور ہمارے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں. سبحان اللہ. تو پھر یہ دعا کتنی پاورفل ہو گئی، کتنی جامع ہو گئی، isn't it؟ تو ہم اس دعا کو یاد کر لیں اور اب اس دعا کو بھی ہم بار بار پڑھیں تاکہ اس کے اندر بخشش اتنے ساری مخلوق یعنی سارے مومنین کی ہو جائے انشاءاللہ. سو اس میں ہمارا فائدہ زیادہ ہے یا نہیں؟ بہت زیادہ ہے. الحمدللہ، we'll do that انشاءاللہ. تو پھر ہم کو یہ فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارا رب بھی تو ویسا ہے نا. تو یہ آیت 10 کے آخری میں آیا، ربنا، اے ہمارے رب، انک، بے شک تو، رعوفن، تو کتنا زیادہ رعوف ہے، کتنی شفقت، کتنی محبت، کتنی نرمی ہے تیرے اندر. الرحیم بھی ہے تو تمام مخلوق اور اسپیشلی مومنین پر. یا اللہ، تو بار بار نہایت رحم فرمانے والا ہے. تو ہم سب کو اپنی رحمت، مغفرت اور شفقت میں ڈھانپ لے. اس آیت میں جو بھائی تھے وہ کون تھے جن کے لیے دعا کی گئی؟ مومن بھائی بھائی مومن. دعا کی نہیں بات کر رہی ہوں میں. یہ جو آیت تھی، آیت 10، الذین سبقونا بالایمانی، وہ کون تھے؟ جو ہم سے پہلے ایمان لائے. وہ کون تھے؟ صاحب. ہاں، تو وہاں لکھنا ہے آپ کو آیت 10 میں الذین سبقونا بالایمانی کے نیچے لکھ لیجئے صحابہ اکرام، جو سب سے پہلی جماعت تھی ایمان لانے والوں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں. اوکے، چلے. ڈو وی ہیو ٹائم؟ یس. یہ گل ورڈ سمجھ آیا؟ یہ گلہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی دل کے اندر، کینہ بولے تو سمجھ نہیں آتا، کڑواپن لکھ لیجئے کہ دلوں میں کسی کے لیے کڑواپن، نفرت، حسد، اس کا نقصان کس کو ہوتا ہے؟ خود کو. خود کو بہت نقصان ہوتا ہے اس کا، کہ ہم اندر ہی اندر جل رہے ہوتے ہیں کسی پر. نفرت کی آگ ہمارے اندر، بی پی ہمارا بڑھ رہا ہے، سٹریس ہمارا بڑھ رہا ہے، کیونکہ باہر تو ہم سب سے اچھی بات کرتے ہیں. تو اسی کی وجہ سے پھر ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں لوگ، پھر سکون ختم ہو جاتا ہے، پھر آپس میں محبتیں نہیں رہتی،
گھروں میں سکون نہیں رہتا. اسی لیے ہم کیا کریں انشاءاللہ، ہم خود کے لیے بھی استغفار کریں، اور اگر کسی نے ہم پر کوئی برائی، دیکھیے ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں، فیملیز میں رہتے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، کوئی رشتہ دار سے ہماری کبھی انبن ہے، کوئی بھائی بہنوں میں کچھ ہوتے رہتا ہے، ہم انسان ہیں، چھوٹی موٹی بات پر کبھی جھگڑا، کبھی انبن، کبھی اس نے دیا، اس نے یہ بولی، اس نے یہ کیا. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر ہمارے دلوں میں گھر کر رہی ہے، تو ان ہمارے دلوں کو صاف کرنے کے لیے ہم ان کے لیے بھی استغفار کرے، اور خود کے لیے بھی استغفار کرے، اور اللہ سے کہے یا اللہ تو ہمارے دلوں میں یہ گل کو جمع نہ ہونے دے، ہمارے دلوں میں سے اس گل کو صاف کر دے، تاکہ ہمارے دل اتنے صاف اور پاک ہو جائے کہ اللہ سے ہم راضی ہو جائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے. کیونکہ اگر کسی کے دل میں تھوڑی سی بھی جلن، حسد، برائی ہے، یا لالچ، کنجوسی، یہاں تک کہ تکبر بھی ہے، تھوڑا سا بھی یہ برائیاں ہے، تو is that person eligible to enter the جنہ؟ پھر وہ جنت میں داخل ہرگز نہیں ہو نہیں. سکتا. تو اس کے لیے ہم کو اللہ سے خوب استغفار، خوب معافی اور بخشش. اور پھر کسی نے ہم کو ستایا بھی ہے تو اس کے لیے بھی ہم ہی معافی مانگ لے کہ اللہ اس نے مجھے ستایا ہے، پر وہ ہے میری بہن ہے، وہ میرا ہی رشتہ دار ہے، میری ہی چاچی ہے، میری ہی پھپھی ہے، اللہ تو اس کو بھی معاف کر دے اور مجھے بھی معاف کر دے انشاءاللہ. آمین. چلے نیکسٹ آیت 11 تھوڑی ہو جائے گی انشاءاللہ. علم ترا، او کیا، لم نہیں، ترا آپ نے دیکھا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، الی الذین نافقوا طرف ان لوگوں کے جنہوں نے کیا کیا، نفاق کیا. نفاق کیا ہے؟ ہپوکریسی، جو منافق ہے. دیکھیں آج ہم کو یہ نافقو ورڈ بھی مل گیا، نون فا قاف. نافق کس کے لیے آتا ہے؟ منافقت کے لیے. ہپوکریسی، ڈبل سٹینڈرڈ، دو رکھے انسان. تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے منافقت کی؟ یقولون، وہ کہتے ہیں، یہ منافق کہتے ہیں، لِإِخْوَانِهِمْ اپنے بھائیوں سے، الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے. منافقوں نے اپنے بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے کیا کہا تھا؟ اور یہ کون تھے ان کے بھائی؟ بنو نذیر کا قبیلہ، جس کا ابھی ہم نے واقعہ پڑھے. تو بنو نذیر سے ان کا کیا تھا؟ حلیفانہ تعلقات تھے، تو ان کے بھائی بن گئے. تو وہ اپنے بھائیوں سے انہوں نے کیا کہا تھا؟ کون تھے ان کے بھائی؟ الذین کفروا، وہ جنہوں نے کفر کیا تھا. کس میں سے تھے وہ؟ من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے. یہود کا قبیلہ بنو نذیر. کیا کہا تھا؟ لئن اخرجتم، اگر، بے شک اگر، ان یعنی اگر، اخرجتم اگر نکالے گئے تم، اگر تم نکالے گئے مدینہ سے، تو لنخرجن، تو بے شک ہم بھی ضرور نکلیں گے. نون پر تشدید ہے، ضرور ہم بھی نکلیں گے، معکم تمہارے ساتھ. اگر تم کو یہاں سے نکالے نا، تو ہم تو تمہارے ایسے بھائی ہیں کہ ہم بھی مدینہ چھوڑ کر نکل جائیں گے. وَلَا نُطِعُ اور نہیں ہم اطاعت کریں گے، فیکم تمہارے بارے میں، عہدن کسی ایک کی، ابدن کبھی بھی. تمہارے خلاف ہم کسی اور کی بات نہ مانیں گے اور نہ کسی کو اوبے کریں گے. اشارہ ان کا مومنوں کی طرف ہے. اس آیت کو ہم نیکسٹ کلاس میں کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ.
تو یہ منافق تھے جنہوں نے وعدہ کیا تھا بنو نذیر سے کہ ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن کیا انہوں نے ساتھ دیا تھا؟ نہیں دیا تھا، اس لیے ان کو کیا کہا گیا؟ منافق، جھوٹے، دھوکے باز۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ساری برائیوں سے بچا لے اور ہم سب کو بخش دے، ہمارے بھائی، ہمارے والدین اور تمام امت مسلمہ کو، اور جتنی بہنیں یہاں بیٹھی ہے، یا اللہ ہم سب کو تو اپنی رحمت اور مغفرت میں ڈھانپ لے۔ ربنا تقبل منا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا